प्रेज द लॉर्ड। यसुम मसीह की जिंदा जलाली बाबरकत और पुरफजल नाम में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा की खादमा आपकी होस्ट पास्टर सोनिया इमैनुअल आपके पसंदीदा शो बेटर टुगेदर में आपको वेलकम करती हूँ। मैं खुदा का खादम पास्टर इमैनुअल नज़ीर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा ईमान जिस ईमान को देखकर यीशु मसीह भी दंग रह गए, जिस ईमान को देखकर यीशु मसीह भी तारीफ़ करने पर मजबूर हो गए। और ऐसा ईमान जो किसी इस्राएली औरत का नहीं था बल्कि एक गैर अक़वाम की औरत का था, और वो औरत अपने ईमान पर डटी रही। आज हम यही सीखेंगे कि बहुत से लोग बीमार होते हैं, मायूस होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन थोड़ा सा कोई सख्त जुमला किसी खादम के मुंह से या किसी और के मुंह से सुन लेते हैं तो वो मायूस हो जाते हैं, कायम नहीं रहते और कहते हैं कि नहीं जी, अब मुझे शिफा नहीं मिलनी या अब मुझे ये मोजज़ा जो है वो नहीं मिलना। लेकिन आज के टॉपिक से, आज के कलाम मुक़द्दस के वसीला से हम सीखेंगे कि वो गैर कौम की औरत जो है वो डटी रही। उसने जो इरादा किया था कि मैंने मसीह मौदा से अपनी बेटी के लिए शिफा लेनी है, तो इस बात पर कायम रही और उसका ईमान देखकर यीशु मसीह भी तारीफ़ करने पर मजबूर हो गए। इससे पहले अगर हम मोजज़ात को देखें या इसके बाद की स्टोरीज देखें तो कहीं भी यीशु मसीह ने ऐसे ईमान की तारीफ़ नहीं की जैसे ईमान की तारीफ़ इस केनानी औरत की। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बेशक कोई ईमान में कायम रहता है और अपने ईमान में जो है वो मजबूत रहता है और अपनी बात में जो खुदावंद से वो मनवाना चाहता है उसमें वो जो है कायम रहता है, तो खुदा भी खुश होता है और खुदा फिर ऐसे लोगों की तारीफ़ करता है और ऐसे लोगों को बरकत देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो नाज़रीन, आज हम कलाम मुक़द्दस में से अपनी हदायत के लिए देखेंगे मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 15वां बाब और 21वीं आयत से देखेंगे। खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में लिखा है, फिर यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के इलाके को रवाना हुआ, और देखो एक केनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ए खुदावन इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज़ की कि उसे रुखसत कर दे क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सिजदा किया और कहा, ए खुदावन मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावन, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज़ से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। खुदावन यीशु के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए खुदावन की खास बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। पास्टर साहब, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के इलाके को रवाना हुआ। वहाँ से निकलकर, जब मैं इसकी तफसीर पढ़ रही थी विलियम मैकडोनल्ड की किताब में, तो लिखा है कि यीशु यहूदिया से निकलकर जी, और ये पहला वाक़या है, ये पहली जगह है और ये पहला मौज़ा है जब यीशु ने अपनी सरहद से पार किया। यानी कि पहले वो यहूदिया में, सामरिया में, यरूशलेम में रहता था, और इस वाक़या में हम देखते हैं कि यीशु यहूदिया से निकलकर सूर और सैदा के इलाके में रवाना हुआ जी, और वहाँ पर एक केनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ए खुदावन इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, और मेरी बेटी को बदरू सताती है तो उसको क्या कर, शिफा दे। यहाँ पर यीशु ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। और यहाँ पर ये केनानी औरत वो औरत है, जब हम देखते हैं यशुआ के दौर में, यशुआ के दौर में जब उन्होंने मुल्क मौदा में जाना था, वादे की सरजमीन में जाना था, तो उससे पहले यशुआ ने 2 जासूस भेजे थे जी, केनान में 2 जासूस भेजे थे ताकि पता करे कि वहाँ के हालात कैसे हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, और हम वहाँ पर किस तरह उस पर कब्ज़ा मुल्क पर कर सकते हैं। ये सारा सर्वे करके आओ। और जब वो 2 जासूस उस मुल्क में गए तो हम देखते हैं कि जब उनको खतरा था, जब उसको केनानियों ने उन 2 जासूसों को देख लिया तो वो भागते हुए एक केनानी औरत के घर में छुप गए। और उस औरत ने उनको पनाह दी जी, और फिर साथ ही साथ उनसे वादा लिया
کہ جب تم واپس اپنے ملک میں جاؤ گے اور جب سارے مل کر اس ملک پر قبضہ کرنے آؤ گے تو مجھ پر اور میرے خاندان پر رحم کرنا اور ہمیں یاد رکھنا. تو ان مردوں نے کہا تھا کہ ایک لال ڈوری جو اپنے گھر کی کھڑکی پر باندھ دے, جب ہم حملہ کرنے آئیں گے تو یہ لال ڈوری دے کر تمہارے گھر کو چھوڑ دیں گے, باقی پورے ملک کو ہم فتح کر لیں گے اور باقی سارے کنانیوں کو مار دیں گے. تو اس عورت کے گھر کو صرف یشوع نے بخش دیا اور باقی ساری کنانیوں کو مار دیا اور فتح کر لیا. تو جو عورت, کنانی عورت اور اس کے بہن بھائی, اس کا خاندان جو بچ گیا, آگے ان کی نسلیں جو بڑھی, ان میں سے یہ کنانی عورت ہے. کیونکہ باقی کنانیوں کا تو خدا نے خاتمہ کر دیا تھا. یہ جو وہ کنانی عورت جس نے یشوع کے جاسوسوں کو پناہ دی, ان میں سے یہ کنانی عورت جو ہے اس نسل میں سے ہے. اور یہ یسوع کے پاس آ کر یسوع کو ایسے پکار رہی ہے جیسے یہودی جو تھے مسیح مودا کو پکارتے ہیں. جب یہودیوں نے مسیح مودا کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اے خداوند ابن داؤد, اور یہاں پر وہ خداوند یسوع کو ایسے پکار رہی ہے جیسے یہودی پکارتے ہیں. تو یسوع نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ اس کو کوئی حق نہیں تھا, کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ یہودیوں کی طرح اس کو پکارے, کیونکہ وہ غیر قوم کی تھی. تو یسوع نہیں چاہتا تھا کہ کوئی غیر قوم کا شخص یہودیوں کی طرح اس کو پکارے, جس طرح یہودی اس کو مسیح مودا کہتے ہیں, ابن داؤد کہتے ہیں, غیر قوم کے لوگ اس کو نہ پکارے. تو یسوع نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا. پھر لکھا ہے لیکن کیا ہوا کہ یسوع نے جب اس کو کوئی جواب نہیں دیا, پھر بھی وہ پکاری جا رہی تھی, تو شاگردوں نے کہا, یسوع سے کہا کہ اس کو رخصت کر, اس کو فارغ کر دے, کیونکہ شاگردوں کو لگ رہا تھا یہ ہمارے لیے وبال جان بن گئی ہے. کیونکہ وہ مسلسل ان کے پیچھے آ رہی تھی اور بولی جا رہی تھی, اور شاگردوں کو جو تھا وہ غصہ آنے لگ گیا, اور انہوں نے یسوع سے کہا کہ اس کو رخصت کر دے, اس کو فارغ کر تاکہ ہماری جان چھوٹے, ہمارے ذہن کو سکون ملے. ویسے بھی غیر قوم سے کوئی بات نہیں کرتے تھے, ان کو پسند ہی نہیں تھا. یہودی جو ہے نا وہ زیادہ تر آپس میں بات کرتے تھے, اپنے ہی جو ان کے قبیلے تھے انہی میں جو ہے وہ بات چیت رکھتے تھے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسلسل مخاطب کر رہی ہے, مسلسل بات کر رہی ہے, اور یسوع کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے اور منت کر رہی ہے. اور ایمان میں جو ہے وہ مسلسل اس کا ایمان جو ہے وہ ڈاما ڈول نہیں ہوا, بلکہ وہ اس میں مضبوط ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی دلیری کے ساتھ وہ جو ہے آئی اور یسوع سے اس نے بات کی, اور پھر یسوع نے جب اس کی بات نہیں بھی سنی, پھر بھی وہ مسلسل پیچھے آ رہی ہے, چلتی آ رہی ہے. اور وہ ایسے کہ جیسے وہ گھر سے ہی ذہن بنا کے دل سے وہ جو ہے ارادہ کر کے آئی ہے کہ میں نے اب جو ہے اس بار یسوع کو جب ملنا ہے تو میں نے اپنی بیٹی کے لیے اس سے شفا لے کر ہی آنی ہے. اور وہ جس مان کے ساتھ جو ہے ایمان میں مضبوط رہی اور چلتی آئی, یسوع نے آخرکار اس کی زندگی میں ایک بڑا معجزہ کیا. لیکن پاسٹر صاحب پہلے ہم اس سٹوری کو کمپلیٹ کریں, اس بات کو کمپلیٹ کریں, اس سے پہلے کہ وہ شفا کی طرف آئے, یسوع کی بیٹی کو شفا دے. جو مکالمہ چل رہا ہے شاگردوں کا, یسوع کا اور اس عورت کا, اس مکالمے کی طرف ہم آتے ہیں کہ یسوع کو شاگرد کہہ رہے کہ اس کو فارغ کر, ایسے ہی. اور یسوع آگے شاگردوں کو جواب کیا دے رہا ہے کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں آیا. یسوع کنانی عورت کو نہیں کہہ رہا, شاگرد کہہ رہے کہ اس کو رخصت کر, یسوع شاگردوں کو کہہ رہا ہے. تو چونکہ وہ عورت پاس ہی, اس نے بھی سن لیا. تو اب کی بار وہ یسوع کو کیا کہہ کر پکار رہی ہے, اس بار اس نے یسوع کے آگے گر کر سجدہ کیا اور کہا اے خداوند میری مدد کر. پہلے وہ پکار رہی تھی ابن داؤد مجھ پر رحم کر, اب وہ کہہ رہی ہے اے خداوند مجھ پر رحم کر. جب یسوع نے کہا نا کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بیڑوں کے سوا اور کسی کے لیے نہیں آیا, جب اس نے دیکھا کہ یہ تو یہودیوں کے لیے آیا ہے, یہ تو یہودیوں کی بات کر رہا ہے, تو پھر اس نے اے خداوند ابن داؤد نہیں کہا, پھر اس نے گر کر سجدہ کیا اور سجدے میں اے خداوند کہہ کر پکارا. پہلے وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے یہودی یسوع ناصری کو پکارتے ہیں, اب وہ ایسے آئی ہے جیسے مخلوق اپنے خالق کے آگے آتا ہے. بالکل. اب اس نے مذہب کو نہیں سامنے رکھا کہ میں غیر قوم کی ہوں, میں اسرائیلی نہیں ہوں, میں یہودی نہیں ہوں. اب وہ ایسے آئی ہے جیسے ایک مخلوق اپنے خالق کے پاس آتا ہے کچھ مانگنے کے لیے, اور وہ مخلوق کی طرح اپنے خالق کے آگے گر گئی, سجدہ کیا اور کہا اے خداوند مجھ پر رحم کر. اور یسوع نے اس کو جواب دیا کہ میں لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دوں, یہ اچھی بات نہیں ہے. یہاں پر یسوع مسیح اس غیر قوم کی عورت کو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے لڑکوں کی روٹی کتوں کو دے نہیں سکتا, میرے لیے ایسا کرنا روا نہیں ہے.
اور یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ غیر اقوام کی عورت تھی، تو یہودی جو تھے غیر قوموں کو کتوں کی مانی سمجھتے تھے، اور ایسے کتے جو گلیوں میں آوارہ پھرتے ہیں خوراک کی تلاش میں جی پھرتے رہتے ہیں، اور بعض غیر اقوام بھی ایسی تھی پاسٹر صاحب جو در بدر گھومتی رہتی ان تھی، کا کوئی ٹھکانہ ان نہیں کا تھا۔ کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جی اور وہ غیر اقوام پھرتی رہتی تھی، کس کو مارے، کس کو لوٹے، اپنا پیٹ بھرے۔ تو اسی وجہ سے غیر قوموں کو یہودی کتے کہتے تھے کہ یہ گلیوں میں پھرتے ہیں اور کسی معصوم کو دیکھتے ہیں اس کو لوٹتے ہیں اور کھا لیتے ہیں۔ تو یسوع نے اس لیے اس غیر قوم کی عورت کو تشبیہ دے رہے ہیں کہ میں اپنے لڑکوں کی روٹی کتوں کو نہیں دے سکتا، اور یہاں پر جو جس کتے کی یسوع سے بات کر رہے ہیں وہ پیٹ کی بات کر رہے ہیں، جی کیونکہ پیٹی جو ہوتے ہیں وہی گھر میں ٹکڑے کھا سکتے ہیں، باہر کا ڈوگی تو نہیں گھر میں آ سکتا، جی بالکل، کہ باہر کا اس کو تو ڈوگی اجازت ہی اس نہیں کو تو ہوتی ہے۔ پرمیشن ہی نہیں ہوتی جی گھر ایسے۔ آنے کی۔ یہاں پر یسوع پیٹ کی بات کر رہے ہاں ہیں جی کہ میں کس طرح لڑکوں کی روٹی کتوں کو دے دوں۔ تو اس عورت کا ایمان دیکھیں، وہ ناراض نہیں ہوئی، جی اس بڑبڑائی نہیں ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ اونجے تے اپنے آپ سے مسیح بند ہے، کہتا ہے کہ میں جی شفا دوں گا یہ وہ، تو بول کیسے رہے، اس کی لینگویج کس طرح ہے۔ اس نے کچھ نہیں بڑبڑائی، اس نے کہا ہاں خداوند تو ٹھیک کہہ رہا ہے، میں تیرے ساتھ ایگری کرتی ہوں، جو مالکوں کی میز پہ مالک روٹی کھا سکتے ہیں وہ کتے اس میز پر روٹی نہیں کھا سکتے، لیکن خداوند ایک بات بھی تو ہے نا، اس میز سے بعض دفعہ ٹکڑے گرتے ہیں تو وہ جو کتا ہوتا ہے ان ٹکڑوں میں سے کھاتا ہے۔ جی ایسے۔ تو کیا میں اس لائق بھی نہیں ہوں کہ تیرے جو بیٹے ہیں، تیری جو بیٹیاں ہیں، ان کے حصے میں جو تو نے شفا رکھی ہے، معجزات رکھے ہیں، ان میں شامل کیوں نہیں ہو سکتی؟ ٹھیک ہے تو ٹھیک فرما رہا ہے، میری حیثیت نالائق قوم کی ہے، میرا تعلق نالائق قوم سے ہی ہے، ہماری قوم کی عادت ہے آوارہ گلیوں میں پھرنا، تو جیسا کہہ رہا ہے ہم ویسے ہی ہیں، لیکن اے خداون وہ کتے بھی تو مالکوں کے میز سے گرے ہوئے ٹکڑے کھاتے ہیں۔ تو خداون کو اس کا ایمان اتنا اچھا لگا، خداون مجبور ہو گئے اس کی بیٹی کو شفا دینے کے لیے۔ یسوع نے کہا کہ ایسا ایمان میں نے اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا، جی بالکل، بلکہ جیسا یسوع ایمان رک گئے، تیرے اندر ہے۔ رک کے یسوع نے جو ہے نا اس کی تعریف کی، اور یسوع مسیح نے اس کے ایمان کی تعریف کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ایمان اور اس قدر جو ہے خدا کے ساتھ لگاؤ رکھنا کہ بھی اگر کوئی آج کے دور میں خادم کسی کو کوئی بات کر دیں تو ان کے کئی مہینے منہ نہیں سیدھے ہوتے، بالکل وہ ناراضگی کا اظہار وہ لوگ کرتے ہیں، وہ خاندان، چاہے وہ ان کے اندر قابلیت کوئی ہے یا نہیں ہے، لیکن خادم کی بات کو برا مان لیتے ہیں، اور عجیب و غریب منہ بگاڑیں گے یا اپنے سٹائل ماریں گے، یا خادم کو جو ہے نا وہ اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا خادم کوئی بات کرے تو کسی اور خادم کے پیچھے جانا شروع کر جی دیتے بالکل ہیں۔ بالکل اپنا سٹائل ہی بدل لیتے ہیں یا کسی اور طرف چلے جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی عادتیں جو ہیں وہ ان کے اپنے لیے نقصان دہ ہیں، بالکل خادم کو فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے، خادم تو خدا نے چنا ہے اور خدا اس کو بڑھاتا ہے، برکت دیتا ہے۔ بالکل۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شاگردوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا تجربہ تھا، کیونکہ آگے انہوں نے خدمت میں نکلنا تھا، اور انہوں نے بھی بہت ساری غیر قوموں میں اسی طرح کام کیا۔ آگے رسولوں کے اعمال میں جب ہم پڑھتے ہیں بالکل۔ تو غیر اقوام میں جا کے انہوں نے کام کیا، اور خدا نے ان کے وسیلہ سے غیر اقوام کو معجزات دیے، غیر اقوام کی زندگی میں کام کیے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسیح پر ایمان لائے، انہوں نے پانی کے بپتسمے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایمان کے ساتھ جو ہے انسان بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے، شفا بھی اور ہمیشہ کی زندگی بھی۔ اور یہ عورت جو ہے یہ بھی اسی طرح اپنے ایمان میں مضبوط رہی، اسی لیے مسیحا جو ہے اس کے ایمان کی تعریف کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس عورت کی بیٹی کے لیے شفا کو جاری کرتے ہیں، اور اس کی بیٹی فی الفور شفا پاتی ہے۔ جی بالکل۔ جب یسوع کہتا ہے کہ جا تیری بیٹی کو تیرے ایمان نے اچھا کر دیا، کہ ایسے ایمان میں نے اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا۔ جی اور پاسٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دوسری کنانی عورت ہے جس نے یسوع کو اپنا نجات دہندہ مانا، اپنا خدا مانا اور برکت لے لی۔ جی ایسے پہلی کنانی عورت وہ ہے جس نے یشوع کے جاسوسوں کو پناہ دی، اور اس نے کہا کہ میں ایکسیپٹ کرتی ہوں، باقی یہ کنانی جتنے بھی میرے قوم کے لوگ ہیں، یہ تجھے زندہ خدا کو، تمہارا جو خدا زندہ ہے اس کو مانے یا نہ مانے، میں مان چکی ہوں کہ تم لوگوں کا خدا زندہ ہے۔ جی ایسے ہی اس نے اسرائیلیوں کے خدا کو اپنا خدا کہا، اور کہا کہ وہ زندہ ہے، کیونکہ اس نے
بحرہ کلزم جس طرح خدا نے ان کو پار کروایا، وہ شہرت پھیل گئی ارد گرد کی قوموں میں. کس طرح مصریوں پر وبائیں آئیں، وہ شہرت پھیل گئی. کس طرح سے خدا نے ان کے لیے معجزات کیے، اور پھر یشوع نے کس طرح یردن پار کروایا بنی اسرائیل کو، وہ بھی پوری قوموں میں جو ہے وہ شہرت پھیل گئی کہ پہلے بحرہ کلزم موسیٰ کے ذریعے پار کروایا، اب اسرائیلیوں کو یردن پار کروا دیا یشوع کے تھرو. تو ان کا خدا بہت بڑا خدا ہے. بالکل. کنانی عورت جو ہے جب ان جاسوسوں سے بات کرتی ہے تو وہ ذکر بھی کرتی ہے خدا کے کاموں کا، خدا کی قدرت کا. بالکل، وہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے. جی ایسے ہی ہے. اور دیکھیں پاسٹر صاحب، ایمان جو ہوتا ہے وہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہوتا ہے. بالکل. اور یہ غیر قوم کی عورت جو ہے اندیکھے ایمان کو، اندیکھے چیزوں کو اس نے صرف سنا ہی ہے تو ایمان لے کر آئی ہے. اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے خدا نے کیا 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 ہے، تو میں ایکسیپٹ کرتی ہوں تمہارا خدا زندہ ہے. اس نے برکت لے لی. اور یہ جو عورت آئی ہے، یہ بھی کنانی عورت جو ہے، یہ اپنی بیٹی کے لیے شفا لینے آئی ہے. تو اس نے بھی یسوع کے بارے میں سنا ہوا تھا کہ یسوع جو ہے اسرائیل میں اس طرح کے معجزات کر رہا ہے، اس طرح کے کام کر رہے ہیں، اندھے دیکھ رہے ہیں، لنگڑے چل رہے ہیں، بہرے سن رہے ہیں، اور بدروہوں سے لوگ رہائی پا رہے ہیں. تو طرح طرح کی جو ہے معجزات ہو رہے ہیں. تو اس نے سنا، اور جب یسوع مسیح کو اس نے دیکھا تو یہ جو ہے یسوع مسیح کے پیچھے پڑ گئی. ہالیلویا، پریز دی لارڈ. اور پاسٹر یہاں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہمارا خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. اس کو کوئی سچے دل سے قبول کر لے، چاہے وہ غیر قوم کے لوگ ہو، خدا ان کی زندگی میں معجزہ کر دیتا ہے. بڑے لوگ معجزات پا رہے ہیں. اس دور میں بھی دیکھیں غیر اقوام کے لوگ معجزات کو ریسیو کرتے ہیں، گواہیاں دے رہے ہیں. اور کلام میں بھی تو پاسٹر صاحب لکھا ہوا ہے، پورب اور پچھم سے بہتیرے آئیں گے اور بادشاہی میں شامل ہو جائیں گے، لیکن بادشاہی کے فرزند باہر کیے جائیں گے. جی ایسے آج بھی غیر اقوام کے لوگ آتے ہیں ہماری کنونشنز میں، ہمارے کروسیڈز میں، اور ہماری عبادتوں میں آتے ہیں. وہ معجزے پاتے ہیں، شفا پاتے ہیں، گواہیاں دیتے ہیں. اور جو بادشاہی کے فرزند ہیں وہ لاڈلے ہی بنے رہتے ہیں، وہ اپنی روشوں کو بدلتے ہی نہیں. وہ مسیح کو اتنا لائٹ لیتے ہیں، اچھا جی یسوع تو ساڈا ہی ہے. یسوع ساڈا یہ ہونا یہ بات نہیں ہے، یسوع سب کا ہی ہے. اس نے ساری قوم، اس نے کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ اس نے جان دی ہے مسیحیوں کے لیے، اس نے جان دی ہے یہودیوں کے لیے. کلام میں لکھا ہے خدا نے اس دنیا سے ایسی محبت کی، دنیا سے. اور دنیا میں پاسٹر صاحب ہر ایک قوم ہے، ہر ایک قبیلہ ہے، ہر ایک رنگ اور نسل ہے. بغیر رنگ نسل کے، بغیر مذہب کے خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا سب کے لیے. تو یسوع مسیح سب کے لیے ہے. تو جو تو اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لے گا، جو تو ایمان رکھے گا، وہ تو بچ جائے گا. چاہے وہ غیر قوم کے ہیں، چاہے وہ مسیحی ہیں یا یہودی ہیں. اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ معجزہ نہیں پائے گا، وہ برکت نہیں پائے گا. تو آج بھی بہت سے لوگ جو ویورز اس وقت ہمیں واچ کر رہے ہیں، آپ بھی، آپ کے معجزات رکے ہوئے ہیں، آپ کی برکتیں رکی ہوئی ہیں. وہ اس لیے کہ آپ یسوع کو مسیح موعودہ نہیں تسلیم کرتے، آپ یسوع کو اپنا خداوند تسلیم نہیں کرتے، آپ یسوع کو اپنا شافی تسلیم نہیں کرتے. آپ نے پتہ نہیں کن کن چیزوں پر بھروسہ کیا ہوا ہے. آپ نے جادو ٹونے پر بھروسہ کیا ہوا ہے، آپ نے اپنی دولت پر بھروسہ کیا ہوا ہے. آپ کو یسوع کے کلام سے بڑھ کر ڈاکٹروں کی باتوں پہ بلیو ہوتا ہے. آپ ان کی باتوں کو، ان کی پریسکرپشن جو ہوتی ہیں اس کو فالو کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں بجائے کلام کو. تو اگر آپ کی برکت رکی ہے، آپ کا معجزہ رکا ہوا ہے، تو آج یسوع کو نجات دہندہ قبول کریں. وہ دیکھیں یہ دونوں کنانی عورتیں، ایک یشوع کے دور کی اور ایک یسوع کے دور کی. ان دونوں نے، یشوع کے دور کی عورت نے خدا کو اپنا خدا مانا، اسرائیل کے خدا کو اپنا خدا مانا، تو اس کی بھی جان بچی، اس کے گھرانے کی بھی بچی. اور یہ یسوع کے دور کی جو کنانی عورت ہے، یہ یسوع کو اپنا خدا بھی مان رہی ہے، اپنا شافی بھی مان رہی ہے. تو اس کے ایمان کی وسیلہ سے اس کی بیٹی کو شفا ملی. تو آپ جو یسوع کی قدرت سے واقف ہیں، آپ کے گھروں میں کلام بند پڑا ہوا ہے، آپ کلام کو کھولیں، یسوع کی قدرت کے بارے میں پڑھیں. آپ کے معجزے رکے ہوئے ہیں تو یسوع کو اپنا شافی مانیں، یسوع کے آگے جھکیں. وہ دیکھیں غیر قوم کی عورت کو یسوع نے جب کتا کہا تو وہ بجائے اس کے کہ بڑبڑا کے بول کے اپنے گھر واپس چلی جاتی، یہ لفظ سننے کے بعد اتنی عاجز ہو گئی کہ گر کر اس نے سجدہ کیا. پہلے اس نے سجدہ نہیں کیا، لیکن اس لفظ کو سننے کے بعد اس نے سجدہ کیا. تو بعض دفعہ آپ کو بھی خادم اگر ہارش ورڈ یوز کرتے ہیں
کوئی آپ کو وہ آپ کے بارے میں سچ بیان کرتے ہیں کہ آپ میں یہ کمی ہے، یہ خامی ہے، اس کو سدھارے، تو فٹافٹ خادم کی خامیاں نہ گننا شروع کر دیا کریں، فٹافٹ خادم کے بارے میں لوگوں کو بھڑکانا نہ شروع کر دیا کریں، اپنی خامی پر فوکس کیا کریں اور پھر فوکس کر کے اس کو دور کر کے خدا پر فوکس کیا کریں، تاکہ اس کنانی عورت کی طرح آپ بھی شفا پائیں، آپ کے گھرانے میں اگر کوئی بیمار ہے وہ بھی شفا پائے، تو آپ کے جو رکے ہوئے معجزات ہیں وہ ہونا شروع ہو جائے، جو رکی ہوئی برکتیں وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے۔ بعض دفعہ جب آپ خدا کو اپنی زندگی میں اہمیت نہیں دیتے، یسوع کو اہمیت نہیں دیتے، تو آپ کے لیے آسمان بند ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ خدا کو اپنا خدا مانتے ہیں، اپنا خالق مانتے ہیں، اپنا مالک مانتے ہیں، یسوع کو اپنا شافی مانتے ہیں اور دل سے مانتے ہیں، اس کے آگے جھک جاتے ہیں، عاجز ہو جاتے ہیں، تو آسمان آپ کے لیے کھل جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ پریز دا لارڈ۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں سونیا کہ ہم نے شفا لینی ہے خداوند سے، لیکن خداوند سے شفا لینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بہت ساری باتیں ہیں جن پر عمل کریں، بالکل۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان میں مضبوط رہیں، آمین۔ ایمان میں جو ہے وہ کم نہ ہم پائے جائیں، کیونکہ ایمان سے ہم نے شفا لینی ہے۔ اور خادم آج جب دعا مانگتے ہیں تو وہ ایمان کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، تو خادم کی دعا میں متفق ہونے کی ضرورت ہے، بالکل۔ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا ایسا کرے گا۔ ابھی یہ پچھلے دنوں میں روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو ایک بہن جو ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، اور انہوں نے کال کی، اور جب میں گیا وہاں ہاسپٹل میں دعا کی تو وہ کوما میں تھی۔ بالکل۔ پہلے انہوں نے فون پہ بھی دعا کروائی، آپ نے بھی کی، میں نے بھی، پھر مجھے انہوں نے ہاسپٹل میں بلایا، جب میں گیا تو دعا مانگی، تو خدا کا شکر ہے کہ آج وہ بہن کوما سے باہر ہے اور تندرست ہے، اور اب معمولی چوٹیں ہیں، خدا کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن جب ڈاکٹروں نے ان کو ڈرا دیا، اس کی فیملی کے لوگوں کے ڈر گئے، وہ کہتے جی وہ تو کوما میں چلی گئی، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب پتہ نہیں وہ اس کا کیا ہوگا، اب وہ دوبارہ ہوش میں آئے گی یا نہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، تو بڑے وہ پریشان تھے۔ لیکن خداوند کے نام کو جلال ملے، خداوند پر انہوں نے بھی ایمان رکھا، میں نے بھی ایمان کے ساتھ دعا مانگی، اور وہ بہن اب تندرست ہے اور زندگی والی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ تو ناظرین، جہاں جہاں بھی کوئی بیمار شفا پاتا ہے تو یسوع کو کہتا تھا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ یسوع یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میرے ایمان نے اچھا کر دیا یا شاگردوں کے ایمان نے، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ تو آج اگر آپ بیمار ہیں، کئی مہینوں سے بیمار ہے، کئی سالوں سے بیمار ہے، شفا نہیں مل رہی، تو اس کا مطلب ہے آپ میں ایمان کی کمی ہے۔ یسوع نے کہا ہے کہ رائی کے دانے جتنا بھی ایمان تجھ میں ہوگا تو پہاڑ کو بھی کہے گا کہ چل کر پانی میں گر جا تو پانی میں چلا جائے گا۔ اس قدر ایمان کی مضبوطی خداوند یسوع نے بیان کر دیا۔ اگر آپ شفا نہیں پا رہے تو اس کا مطلب آپ کے اندر رائی کے دانے جتنا بھی ایمان نہیں ہے، اور اگر رائی کے دانے جتنا ایمان ہے بھی تو اس میں بھی آپ ڈاواڈول رہتے ہیں کہ پتہ نہیں شفا ملنی ہے یا نہیں ملنی۔ تو جب جب یسوع نے کسی کو شفا دی، تب یسوع نے یہی کہا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ تو اس کا مطلب ابھی آپ کا ایمان یسوع پر نہیں ہے، اپنا ایمان مضبوط کر لیجئے۔ تو خدا کے خادم جب آپ کے لیے دعا کریں تو ایمان کے ساتھ مانگیے، کیونکہ آپ کے ایمان نہیں آپ کو اچھا کرنا ہوتا ہے، خادم نے صرف دعا کرنی ہوتی ہے ایمان سے، لیکن آپ کے اندر جو چل رہا ہوتا ہے خدا وہ دیکھتا ہے کہ آیا یہ بہن جس کے لیے خادم دعا کر رہا ہے یا بھائی جس کے لیے خادم دعا کریں، اس کے اندر کیا چل رہا ہے، خدا وہ بھی دیکھتا ہے۔ تو جب آپ کے اندر ذرا سا بھی ایمان ہوگا، رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہوگا، تو خدا کے خادم کی دعا کے وسیلہ سے آپ شفا کو پائیں گے، معجزے کو پائیں گے۔ تو پاسٹر صاحب، جی میں چاہوں گی کہ ہم ان تمام ویورز کے لیے پرے کریں جو شفا تو لینا چاہ رہے ہیں لیکن شفا ان کو مل نہیں رہی۔ آج ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کے اندر ایمان کی مضبوطی کو پیدا کرے، ایسی عورت کی طرح، کرانی عورت کی طرح جو اتنے ہارش لفظ، اتنے سخت الفاظ سننے کے باوجود بھی ڈٹی رہی۔ تو آج ان لوگوں کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنے ایمان میں ڈٹے رہیں تاکہ شفا پائیں، بحال ہوں اور یسوع کے نام کا چرچا کریں۔ ہاللیلویہ، آمین۔ آئے ناظرین، اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں، خدا کے خادم پاسٹر ایمینول کے ساتھ متفق ہو کر ہم اپنے ایمان کے لیے خداوند سے دعا کریں گے۔ پریز دی لارڈ۔ ہاللیلویہ۔ آئیں عزیزو دعا مانگیں۔ خدائے پاک، خدائے جلالی، خدائے عظیم، خدائے معتبر، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یس لارڈ۔ تو ہی آسمان اور زمین کے نیچے کا مالک ہے، سجدوں کے لائق ہے، عبادت کے لائق ہے، پوجا کے لائق ہے، حمد و ثنا کے لائق ہے، اور ہم تیری ہی حمد و ثنا کرتے ہیں، تیرے نام کو جلال دیتے ہیں۔ اے پاک اور زندہ خدا، اس کنانی عورت کی طرح ابھی تک جو خداوند ایمان میں خدا مضبوط نہیں ہے، وہ کنانی عورت کی طرح ایمان میں مضبوط ہوں اور سجدے تجھے کریں،
تیرے آگے جھکیں آمین۔ کیونکہ شافی تو ہے، مالک تو ہے اور تجھی سے شفا نکلتی ہے۔ بے شک۔ سو خداوند بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خداوند کئی سالوں سے شفا نہیں پائی، Oh, yes۔ جو بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اور خداوند میں آج ان کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ وہ ایمان میں مضبوط ہوں، ان پر رحم کر، اور خداوند ان کے ایمان کو مضبوط کر، اور تیرا پاک روح ان سے کلام کرے، یسوع کے نام اور خداوند تیرے کلام کو وہ سن کر ایمان میں مضبوط ہوں، اور ان کے خیالات جو دو خیالوں میں بٹے ہوئے ہیں وہ اب خدا ایک خیال میں ہی ہوں، اور وہ تیری طرف اپنا دھیان لگائیں، تیری طرف ایمان لائیں، اور خداوند تجھ پر ایمان لا کے شفا پائیں، کیونکہ خداوند جو ایمان کے ساتھ تیری حضوری میں آتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو ان کی سنتا ہے، بے شک۔ اور خداوند تو نے تو خداوند بہت بڑی بات لوگوں کے لیے کہی کہ اگر رائی کے دانے کی مانند بھی ایمان ہوگا تو وہ Yes, خداوند Lord۔ اپنا معجزہ پا لیں گے بے شک۔ اور بڑا معجزہ پائیں گے۔ سو خداوند Praise ایمان the کے Lord، ساتھ جتنے بھی لوگ اب متفق ہیں خداوند، میں ان کے لیے تیری خادمہ کے ساتھ مل کر فضل ٹی وی پر دعا مانگتا ہوں یسوع کے کہ نام یسوع کے نام سے ان کی زندگی میں رکے کام ہونا شروع ہو جائیں، آمین۔ یسوع کے نام سے بیمار شفا پائیں، یسوع کے نام سے بدروحوں سے لوگ رہائی پائیں، آمین۔ یسوع کے نام سے اندھے دیکھنا یسوع شروع ہو کے جائیں، نام میں۔ یسوع کے نام سے بہرے سننا شروع ہو جائیں، آمین۔ یسوع کے نام سے گونگے بولنا شروع ہو جائیں، آمین۔ یسوع کے نام سے خداوند خدا ٹنڈے جو ہیں ان کے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہو جائیں، آمین۔ یسوع کے نام سے خدا ہڈیوں میں زور اور طاقت یسوع آئے، کے نام میں۔ یسوع کے نام سے خداوند خدا معجزات پائیں، اور لوگ تیری تعریف کریں، گواہیاں دیں، اور سارا عزت اور جلال سننے والے تیرے نام کو دیں، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ آمین آمین۔ پریز دی لارڈ۔ تعریف و خدا کے برے کی، بے شک ہمارا یسوع ہی سجدے کے لائق ہے، ہمارا یسوع ہی تعریف کے لائق ہے، ہمارا یسوع ہی حمد و استائش کے لائق ہے، ہمارا یسوع ہی جلال کے لائق ہے، کیونکہ ہمارے یسوع نے ہی قربان ہو کر ہم سبوں کو زندگی بخشی۔ ہالےلویا۔ ہالےلویا۔ جی ناظرین، ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئی گفتگو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں فضل ٹیلی ویژن، فضل ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں شو Better Together۔ کیپ واچنگ فضل ٹیلی ویژن۔ گاڈ بلیس یو آل۔